बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। फ़ोन पल्स बाय तैयब में एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम जो माशरे में अनडिसिप्लिन हमारी हरकत व सकनात हैं, माशरे में और दुनिया में हमारी जो इज़्ज़तें इस वक्त बहुत नीचे चली गई हैं पाकिस्तानी कौम की, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ फ़ारूक बशीर साहब हाज़िर हैं जो आपको इसके बारे में अपनी राय से हमकनार करेंगे। मैं वेलकम करता हूं फ़ारूक बशीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सर मैं आज जो इस मौजू को लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूं कि हमारे माशरे में हमारे लोगों में क्यों डिसिप्लिन लोग हैं, वो कानून पर अमल दरामद नहीं करते, दुनिया में कहीं भी जाएं हमारी इज़्ज़त नहीं है। उसके ऊपर आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तैयब। ऐसा है कि पहले तो हम कहते थे कि जी कि तालीम जो है जिसमें नहीं है वो जाहिल इंसान, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि जो तालीम याफ्ता बंदा है वो जाहिल है। वो इसलिए कि आप देख लें कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं और लॉ भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, लेकिन उनमें ये जहालियत जो है ना वो ख़त्म नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, वो किसी भी ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं खाने पीने की और वहाँ पे खाएंगे और उसको रोड के ऊपर एज़ इट इज़ जो खाली डिब्बे होंगे या शॉपर होंगे उसको फेंक देंगे। उनमें ये बिल्कुल तमीज़ नहीं होती कि इसको हम शॉपर में डाल के और किसी जगह पे जहाँ पे डस्टबिन होगी वहाँ पे फेंक दें। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा, ये सदर में KFC के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, बच्चे और वेल ड्रेस बंदे बीच में बैठे हुए, खाना शाना खाया उन्होंने वहाँ पे गाड़ी में बैठ के, और जो ही गाड़ी स्टार्ट की और पूरे का पूरा शॉपर वहाँ पे चौक पे मरी रोड पे फेंक के चले गए। तो ये चीज़ है कि ये हमें अपने आप को खुद दुरुस्त करना होगा। और फुकदान ये है कि हम किसी को अगर मना करते हैं तो आगे से आंखें निकालता है और वो कहता है कि जी कि तुम कौन होते हो, मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी करूं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी एक रुपए की, एक पैसे की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि हम बिल्कुल डिसिप्लिन से हटे हुए हैं। आप देख लें कि फ़ारूक साहब मैं एक सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ आपको कि देखें, हम यहाँ से एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो ही किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करती है हमारी फ़्लाइट, हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, लाइनों में भी लग जाते हैं, कानून पे अमल दरामद भी शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह कि हम इस पाकिस्तान में बिल्कुल कानून को अपने मजाक बनाया हुआ है, घर की लौंडी बनाया हुआ है। इसको माशरे में कैसा सुधार पैदा हो कि माशरा हमारा सही हो जाए, हमारी कौम की इज़्ज़त आ जाए दुनिया में, इसके बारे में आप क्या इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। अब बात सर, कंप्लीट एक तो चीज़ है कि कानून में हमारे कुछ सख्ती नहीं है। अगर यहाँ पे अगर हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके गाड़ी खड़ी करते हैं सिग्नल के ऊपर, तो वहाँ पे वार्डन आएगा और कोई कुछ सख्त रद्द अमल नहीं करेगा, फ़ोन करा देते हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि जी कि छोटा सा बच्चा भी होगा ना, दस्ती फ़ोन निकालेगा और वो कहेगा जी फ़लाँ बंदे से बात कर लें, और जिसकी वजह से वो वार्डन जो होगा वो अपनी नौकरी के उसको लाले पड़ जाते हैं और वो वहाँ पे खामोश हो जाता है और वो अगले बंदे को कहता है जी जाएं। बेसिक वजह ये है कि अपने आप को सुधारना है, ताकि एक बाहर का बंदा जब पाकिस्तान आए उसको पता चले कि डिसिप्लिन कौम है। जितनी ही बड़ी गाड़ियाँ, जितने बड़े अमीर लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैंने देखा कि कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा भी वास्ता पड़ता है इधर आने जाने का हर जगह पे। तो मैंने जो 80% लोग देखे हैं वो पढ़े लिखे और बड़ी गाड़ियों वाले, वो जो कानून को है वो नहीं मानते। फ़ारूक साहब बात यह है कि जिससे भी किसी से बात करो वो आगे से ये जवाब देता है कि ये हुक्मरानों का काम है। मुझे बताएं कि जैसा कि कुरान पाक में भी है, उसका मफ़हूम ये है
کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو عوام اپنے آپ کو کیسا بنائے کہ حکمران اچھے آ جائیں؟ دیکھیں اس میں یہ جو چیز ہوتی ہے نا، گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے والدین وہ آپ کو ایک اچھی تربیت تعلیم دیتے ہیں اور آپ کو وہاں سے عمل کرنا چاہیے. شرطے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا ہم اپنی گلی میں پھینک دیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر سے کیسی اس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے. وہاں سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے پھر آگے یہ سارا جو بہتری آتی ہے وہ اسی سے آتی ہے کہ جب تک پھر قوم صحیح ہو جاتی ہے قوم نا، صحیح ہو جاتی ہے. گھر سے آپ صحیح ہوں گے، گھر کے بعد پھر آپ کا جو معاشرہ. حلقہ ہے باب ہوگا، پھر اس کے بعد معاشرہ ہوگا، وہ سب سیٹ ہوگا. تو تبھی یہ ہے کہ لیکن ہم نے اس چیز کو ماننا ہے اور پک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یار میری مرضی میں جو مرضی کروں، وہ غلط چیز ہوتی ہے جس پہ آ کے یہ پھر کبھی بھی قومیں سدھرتی نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ ذلت میں ہی رہتی ہیں. آپ چائنا کی مثال لے لیں، چرسی قوم تھی، بھنگی قوم تھی، افیمی قوم تھی، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ نے قانون بنایا اور عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس پہ چلے اور یہ دیکھیں کہ آج چائنا کہاں سے کہاں تک گیا. لیکن ہم اکنامیکل سپر پاور بن گیا اور ہم دیکھیں کہ ہم اوپر سے نیچے آئے ہیں. میرے خیال سے دنیا کا یہ واحد ملک ہے پاکستان کہ جو اوپر سے نیچے آیا ہے ڈسپلن میں اور اکانومی میں اور ہر چیز میں، کیونکہ ہمارا کردار بالکل نفی ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارنا چاہتے. میں نے ایک جگہ پہ ہم سفر کر رہے تھے بائی ایئر، ابھی جہاز میں اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ابھی آپ سیٹوں پہ بیٹھیں، بیلٹ باندھ کے رکھیں، اپنے بیلٹیں نہیں کھولنی. جو ہی وہ لینڈ کرنے لگا ہے اور ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جیسے کسی نے کسی کو پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیگ اتارنے لگ گئے. ایئر ہوسٹس نے شور کیا کہ خدارا آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، جہاز کو کھڑا ہونے دیں، پھر آپ لگیج وغیرہ اتاریں. لیکن نہیں، کیونکہ ہم جاہل قوم ہیں اور پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مقام ہو دنیا میں، ہماری عزت ہو. قطن نہیں ہے. ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ایون کہ انسان کیا، جانور کیا، ہم کسی کو ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. کوئی چیز یہاں پہ گری ہے تو یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کو سائیڈ پہ کر دیں. کوئی یہ چیز نہیں چاہتا کہ یار کہ میری اس میں حد تک ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز، اب میرا اتفاق ہوا سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پہ ممنوع ہے اسموکنگ. روڈز کے اوپر آپ اسموکنگ چنگم بھی نہیں کھا سکتے. کہ وہاں پہ وائٹ کالر آپ شرٹ پہنے اور آپ ایک ماہ وہاں پہ رہیں، اس کو چینج نہ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کالر کے اوپر ذرا بھی اس کا نشان نہیں پڑے گا. بالکل صحیح ہے. آخر میں فاروق صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے ذاتی تجربے سے مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایسے کیا سٹیپس لیں، کن اقدام پہ عمل کریں کہ پاکستان دنیا کا ایک اچھے مہذب قوم کی طرح کچھ عرصے تک نکل کے سامنے آئے، اور ہم کن اقدامات کی طرف آج بڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں عزت سے روشناس کروائے. اس میں ایسا ہے کہ جی کہ ہر انسان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. نیکی کا جیسے ایک قرآن کی آیت ہے کہ نیکی کا حکم دے اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. ہاں جی بالکل. تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اس میں آپ ہیں، آپ دوسرے بندے کو آپ کو ایک گائیڈ کرنا پڑے گا اور پھر اس بندے کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو پک کرے. نہیں، وہ کیسے اس کو پک کرے سر؟ یہاں پہ تو کسی کو سمجھائیں تو وہ گلے کو پڑتا ہے. ہمیں اپنے جو اخلاقیات ہیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اخلاقیات کے بغیر آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اپنے آپ کو تو ٹھیک میں نے کیا مثال کے طور پہ کہ مجھے یہ چیز بری لگی ہے. اب میں کسی کو اگر یہ چیز برابر کراتا ہوں کہ ایسے نہیں، آپ ایسے کریں، یہ اچھی چیز ہے، یہ غلط آپ جو وے استعمال کریں اس کو چھوڑیں، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جب ایک دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے
تو الحمدللہ معاشرہ چینج ہونا شروع کر. میں نہیں کہتا کہ یہ ایک دن میں یا ایک سال میں چینج ہو جائے گا, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن آپ ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہم نے ایک منظم قوم بننا ہے, تاکہ ہماری عزت جو ہے نا دوسرے ممالک میں بھی ہو, دوسری دنیا میں بھی ہو. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, حالانکہ وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, اور وہاں پہ دیکھ لیں ڈسپلن ہے. آپ ایک بس میں سوار ہو رہے ہیں تو آپ اس میں لائن میں ہیں, کیوں میں کھڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح آپ اکٹھے ہو جائیں. یہ چیزیں جو ہے نا جب تک ہم جانوروں سے کچھ نہیں سیکھیں گے, جیسے ایک چونٹی چل رہی ہے تو ایک لائن میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک پرندے اڑ رہے ہیں تو ایک لائن سے پرواز کر رہے ہیں. ہمیں بھی ان کو دیکھ کے کم از کم اتنی شرمندگی ہمیں ہونی چاہیے کہ ایک جانور اگر ایک کیڑے اپنی ڈسپلن پہ عمل کر رہے ہیں, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسپیشل قوم بنایا ہے, اسپیشل ہمیں بالکل. تو اس میں ایسا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں اور دوسرے ہماری بات ایک دوسرے کی سنیں گے نہیں, اچھائی کی باتیں نہیں سنیں گے, اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو میرے خیال سے کہ ہم ذلت ہمارا مقدر ہی بد سے بدتر ہوتے جائیں گے, اور ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اور مزید بن جائے گی اس میں. تو اس میں یہی اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ دین بھی ہمارا یہی سکھاتا ہے کہ آپ ایک قانون کے پہ عمل کریں, ریاست کے قانون پہ عمل کریں, اور آپ ایک دوسرے کی عزت کریں, اور ایک دوسرے کی بات سنیں, جو اچھی بات ہے اس پہ عمل کریں, تاکہ ہمارا مقام بھی دنیا میں جیسے اور ممالک کا ہے ہمارا بھی ایسا کریں. جیپنیز کو دیکھ لیں, دنیا کی مہذب ترین قوم ہے, مہذب ترین قوم ہے, کہ ایک گاڑی ایک آ کے کھڑی ہوتی ہے, دوسری گاڑی اگر ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اگر اپنا دروازہ نہیں کھول پا رہا دوسری گاڑی والا, تو وہ پہلی گاڑی والا اترے گا اور اس کا دروازہ کھول کے اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا, اور اس کو باقاعدہ اس کو سوری کرے گا کہ میری گاڑی بہت زیادہ قریب میں نے کھڑی کر دی تھی جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوگی, یہاں پہ تو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے کہ یار تو نے اتنا راستہ کیوں چھوڑا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کنٹری میں سگنل تھا, ٹریفک وہاں پہ رکی ہے, اور سگنل جب کھلا ہے تو ساری ٹریفک چل پڑی ہے, اور ایک گاڑی وہ نہیں چلی. وہ بندہ اس کے پیچھے جو کھڑا تھا وہ اتر کے اس نے جناب نوک کیا ہے اس کا شیشہ, اور اسے کہا جی خیریت ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوتا تو گالی دیتا کہ جی کہ تو یہاں پہ کیوں گاڑی ٹریفک کو. کہنے کا مقصد ہے کہ انسانیت کی قدر کرنا. جب تک ہم انسانیت کی قدر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے پیار محبت سے نہیں رہیں گے, ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے, اور ہم ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی. تو خدارا میں آپ کے توسط سے یہ تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ پیار محبت سے رہیں, اخلاقیات کے ساتھ رہیں, ڈسپلن سے رہیں, اور اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. میرے دوستو, میں اختتام پہ صرف یہی کہوں گا کہ مہذب قومیں جو ہوتی ہیں وہ اختلاف کرتی ہیں مگر کسی سے نفرت نہیں کرتی. اختلاف سے معاشرہ پنپتا ہے اور سدھار پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے کسی قسم کا ڈفرینس ہو تو وہ آگے جا کے اس میں بہتری آتی ہے. ہم لوگ آج کل ہمارا یہ حشر ہوا ہے کہ یو ای اور سعودی عرب نے ہمیں ویزے دینے بند کر دیے ہیں. یہاں سے لوگ ویزے لگوا کے لوگوں سے پیسے مانگ کے جاتے ہیں, وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ اپنا پورا کاروبار چمکا لیا بھیک مانگ مانگ کے. اور ہمیں اتنا افسوس کی بات ہے کہ ہماری پاکستانی قوم شرمسار ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی ویزا بھی نہیں دیتا. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان پہ عمل کریں, اور معاشرے کو میں اپنا مقام بلند کریں. پوری دنیا میں ہم جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ جی رہے ہیں, یہ ذلت اور رسوائی جو ہے ہمارا مقدر آئندہ نہ بنے. بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.